बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ मैं हूं आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। आज हमें नज़्म पढ़नी है और नज़्म का उन्वान है नौजवान से खिताब, और इसके शायर हैं असरारुल हक मजाज। मजाज लखनवी के नाम से भी मशहूर हैं। असरारुल हक मजाज बुनियादी तौर पर रोमानवी शायर थे, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक से भी वाबस्ता थे, और उन्होंने माशरती नाइंसाफ़ियों पर और अवामी मसाइल पर भी बहुत लिखा है। उन्होंने जज्बा इश्क और जज्बा इनक़िलाब दोनों ही पर बात की, बल्कि दोनों को मिलाकर तख्लीक़ात की। असरारुल हक अपने दौर के अहम तरीन नज़्म निगारों में शुमार किए जाते हैं, और ये कहा जा सकता है कि अपने दौर में वो फैज़ अहमद फैज़ और अली सरदार जाफ़री और जान निसार अख्तर जैसे मकबूल शुअरा की सफ़ में खड़े थे। उनकी नज़मों में मूसीक़ियत नज़र आती है, तरन्नुम नज़र आता है, क़ल्बी जज्बात हैं और बेसाख्तगी नज़र आती है। उनकी शायरी के मजमूए हैं आहंग, शबे ताब और साज़े नाव। आज हम उनकी नज़्म जो पढ़ने जा रहे हैं, ये उनके कुलियात में शामिल है नौजवान से के उन्वान से। आपके निसाब में इसको नौजवान से खिताब के उन्वान से शामिल किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम खुलासा देखते हैं इस नज़्म का, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि इस नज़्म में क्या क्या कुछ पेश किया गया है। ऐ नौजवान, अपने अंदर आग, बिजली और बादल जैसा रोबो दबदबा पैदा कर, ऐसी ज़िंदगी गुजार कि मौत भी तुझसे खाइफ हो जाए। तेरे लिए नगमा और मूसीक़ी सितार और रुबाब में नहीं है, बल्कि मेहनत के औज़ारों की आवाज़ में है। अपने अंदर ऐसी इनफरादियत पैदा कर कि सितारे तेरे कदमों तले नज़र आएं। तेरी सलाहियतें तेरे पास पूरी दुनिया की अमानत हैं। तू इस कांटों भरी दुनिया को गुलजार बना दे। सुकून का ख्वाब तो बेबस और कमज़ोर लोग देखा करते हैं। तू खुद भी अमल में मसरूफ़ रह और दुनिया को भी मुतहर्रक रख। अगर तुझे अपने मकासद के हुसूल के लिए अपना लहू बहाना पड़े, तो भी गम मत कर, क्योंकि तेरा लहू इस ज़मीन पर महकते हुए गुलाब पैदा करेगा। तो ये था इस नज़्म का खुलासा। आइए अब इसके पहले शेर की तशरीह की जानिब बढ़ते हैं। पहला शेर है, जलाले आतिशो बरको सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। जलाल कहते हैं रोबो दबदबे को, आतिश आग, बर्क बिजली, सहाब बादल, अजल मौत, शबाब जवानी। ऐ मुस्लिम नौजवान, अपने अंदर सबसे जुदा सिफात पैदा कर, अपने अंदर आग जैसे औसाफ पैदा कर कि तू हर बदी की कुव्वत को जलाकर राख कर दे। अपने अंदर बिजली की सी खूबियाँ पैदा कर, ताकि तू बैक वक्त रोशनी देने वाला भी हो और दिलों पर धाक बिठा देने वाला भी बन। अपने अंदर बादल जैसे औसाफ पैदा कर, जो प्यासों की प्यास बुझाता है, उनके लिए उम्मीद की किरण होता है, और जब बरसता है तो खसो खाशाक को बहा कर ले जाता है। तू ऐसा बन जा कि कमज़ोर और ज़रूरतमंद तुझे अपना सहारा और आसरा समझें, मगर जब बदी की कुव्वतों के सामने तेरा नाम लिया जाए तो वो तेरा नाम सुनकर थर थर कांपा करें। अपने अंदर ऐसी खूबियाँ पैदा कर ले कि मौत भी तुझसे खौफज़दा हो, और तू मर भी जाए तो तेरा नाम न मरे, तू मर कर भी मर ना सके। अपने किरदार को ऐसा बुलंद कर कि जिंदाए जावेद हो जा। यहाँ पे अजीज़ तलबा एक छोटी सी वजाहत करना चाहूँगा मैं, कि मैंने यहाँ पे तरकीब बोली है जिंदाए जावेद। आम तौर पे आप लोगों ने सुना होगा कि बिलउमूम लोग इसे बोलते और लिखते हैं जिंदाओ जावेद। तो आप लोगों ने जिंदाओ जावेद को तर्क कर देना है, क्योंकि ज़िंदा का मतलब हुआ ज़िंदा और जावेद का मतलब हुआ हमेशा। तो ज़िंदा जावेद, हमेशा के लिए ज़िंदा।
اگر زندہ و جاوید کی بات کریں تو زندہ اور ہمیشہ، تو وہ ایک درست ترکیب نہیں ہے، لہٰذا آپ زندہ و جاوید کے بجائے زندہ جاوید بولا کریں، لکھا کریں۔ ہو سکتا ہے یہاں پہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ نکتہ بھی آئے کہ لفظ تو جاوید ہوتا ہے، بالکل درست بات ہے، فارسی کا لفظ ہے اور فارسی میں اس کا تلفظ جاوید ہی ہے، لیکن اردو میں جاوید اب رائج ہو چکا ہے، اس لیے آپ زندہ جاوید یا زندہ جاوید دونوں بولیں، درست ہی ہوں گے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب لگتا تھا کہ بس انسان مر گیا تو مر گیا، لیکن پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فہم عطا فرمایا کہ اسے پتہ چل گیا کہ موت آتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مر بھی جائے، وہ ایسے کارنامے سر انجام دے سکتا ہے کہ جن کے نتیجے میں ظاہراً اس کے جسم کی موت واقع ہو جائے تو بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے، ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں آئے جو بظاہر تو دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے دنیا میں اپنے قیام کے دوران میں ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ آج بھی ان کا نام زندہ ہے، آج بھی وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ جوانی میں انسان کی امیدیں، آرزوئیں اور جذبے جوان ہوتے ہیں، اسے خطروں کی کچھ پرواہ نہیں ہوا کرتی، اسے مشکلوں سے کھیلنا اچھا لگتا ہے۔ جوانی وہ عمر ہے کہ جس میں انسان اتنا حوصلہ رکھتا ہے، اتنا بہادر ہوتا ہے، اتنا نڈر ہوتا ہے، اتنا دلیر ہوتا ہے کہ وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لینے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نوجوان ہی معاشرے کا سب سے اہم طبقہ ہوا کرتے ہیں۔ کسی معاشرے کے لیے، کسی قوم کے لیے اصل طاقت نوجوان ہی ہوا کرتے ہیں، لہٰذا شاعر اسرار الحق مجاز اپنی قوم کے نوجوانوں ہی کو اس نظم میں مخاطب کرتے ہیں۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ اپنے اندر آگ جیسی تیزی و تندی پیدا کرو، کاہلی اور سستی کو اپنی زندگی سے نکال دو، ایسی چیزوں کو اپنے قریب بھی پھٹکنے مت دو، اپنے اندر بادل کی گھن گرج پیدا کرو، اپنے اندر بجلی کی کڑک پیدا کرو، کیونکہ یہ وہ صفات ہیں جو تمہیں امر کر دیں گی، تم ان صفات کی بنیاد پر مر کر بھی نہیں مرو گے۔ یہ خوبیاں تمہارے آباء و اجداد کے اندر بدرجائے اتم موجود تھیں، گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو وہ خوبیاں ہیں کہ جو تمہارے لہو میں موجود ہیں، یہ تو وہ ہیں جو تمہیں گھٹی میں ملی ہیں، لیکن ضرورت بس اس بات کی ہے کہ تم اپنے اندر خوابیدہ ان اوصاف کو ایک بار انگیخت دو، انہیں بیدار کر لو، اس کے نتیجے میں تم یقیناً دنیا میں کھویا ہوا مقام دوبارہ سے حاصل کر لو گے، اور یوں تم اپنے بے داغ کردار اور بہادری کے ذریعے دنیا میں بلند ترین مقام کو حاصل کر پاؤ گے۔ قوموں کے عروج و زوال کا دار و مدار بڑی حد تک قوموں کے نوجوانوں پر ہوتا ہے۔ جس قوم کے نوجوان متحرک ہوتے ہیں، جن کے اندر محنت کا جذبہ پایا جاتا ہے، جو کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، وہ قوم یقیناً بلندیوں کو چھوتی ہے، اور جس قوم کے نوجوان تن آسانی میں پڑ جاتے ہیں، سست اور کاہل ہو جاتے ہیں، محنت کو ترک کر دیتے ہیں، کام سے جی چرانے لگتے ہیں، اس قوم کا تو حاصل کیا ہوا عروج بھی بڑی تیزی سے زوال میں بدل جایا کرتا ہے۔ مجاز اپنی قوم کے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اپنی سستی، اپنی کاہلی، اپنی کم کوشی کو ترک کرو اور اپنے اندر محنت کا، عمل کا اور جد و جہد کا جذبہ ایک بار پھر بیدار کر لو۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے ذہن اور جسم کو ایسا تیز بنا لو، ایسا ہوشیار بنا لو کہ بجلی کی سی تیزی ہو، بجلی جیسی چمک ہو اور بجلی جیسی پھرتی ہو جو تمہارے اوصاف میں دنیا کو نظر آئے۔ اپنے اندر بادلوں جیسی گھن گرج اور کڑک پیدا کر لو، پھر اس کا ہی نتیجہ نکلے گا کہ تم دنیا سے، اقوام عالم سے اپنی صلاحیتوں اور اپنے عزم و استقلال کو منوا سکو گے۔ وہ تمام لوگ جو آج تمہیں اہمیت نہیں دیتے، اگر تم کوشش کرو گے تو تم دوبارہ سے ان سے
اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکو گے۔ مسلمان نوجوانوں کو ایسا کرنے کے لیے کچھ بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے ان کے آباء و اجداد، ان کے اسلاف کا نمونہ موجود ہے۔ یعنی تمہارے اسلاف وہ لوگ تھے کہ جن کے اندر یہ تمام صلاحیتیں کوٹ کوٹ کر بھری تھیں، اور ان کا کردار ایسا بلند تھا کہ وہ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ تھے۔ اگر تم بھی ان کے جیسا بننے کی کوشش کرو تو تم موت کو شکست دے سکتے ہو۔ شاعر اپنی قوم کے نوجوانوں کو درس دیتے ہیں کہ وہ خود کو حالات کے مطابق ڈھال لیں، بلکہ یوں کریں کہ حالات کے دھارے پر خود کو نہ چھوڑیں، اس قدر اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں کہ وقت نام کا جو سرکش گھوڑا ہر وقت دوڑتا چلا جا رہا ہے وہ اس کے اوپر سوار ہوں اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق دوڑانا شروع کریں، اور یاد رکھیں کہ اگر وہ وقت کے گھوڑے کے اوپر خود سوار نہیں ہوں گے تو یہ گھوڑا رکنے والا تو ہے نہیں، یہ انہیں گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ لہٰذا عزت اسی میں ہے۔ کھویا ہوا مقام تبھی حاصل ہوگا کہ جب زمانے کی رفتار کا ساتھ دیجیے اور وقت کے سرکش گھوڑے کے اوپر سوار ہو جائیے، تاکہ آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالیں اور دنیا میں وہ مقام دوبارہ سے حاصل کریں جو آپ کے آباء و اجداد نے خود حاصل کیا اور آپ کے لیے بھی وہی خواب دیکھ رکھا تھا۔ کامیابی انہی لوگوں کا مقدر ہوا کرتی ہے جو بڑی سے بڑی مشکل کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، جن کے سامنے کوئی دریا آئے، کوئی سمندر آئے، کوئی پہاڑ آئے یا کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ آئے، وہ اسے خاطر میں نہیں لاتے، بلکہ اپنی تدبیر سے، اپنے حوصلے سے، اپنی جرت سے، اپنی بہادری سے، اپنی کوشش سے اس رکاوٹ کو دور کر لیتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگ مر کر بھی مرا نہیں کرتے، وہ تو موت کو بھی اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں سمجھا کرتے۔ عام لوگ بہت سے کاموں کو خواہش ہونے کے باوجود، جی چاہنے کے باوجود اس لیے نہیں کیا کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ناکام ہو جائیں، گویا ان کے دلوں میں ناکامی کا خوف ہوا کرتا ہے۔ لیکن تم تو ایسے ہو کہ تمہارے دل میں ناکامی کا خوف تو کیا، تمہارے دل میں تو موت کا خوف بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو لوگ موت کو خاطر میں نہیں لاتے ان کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے، اور وہ راستہ ہوتا ہے کامیابی کا۔ جو کسی خطرے کو خاطر میں نہیں لاتے وہ بہر صورت کامیاب ہو کر ہی دم لیتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی اس شعر کی تشریح۔ اب آئیے ذرا بورڈ پہ مزید باتوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس شعر میں مرکب عطفی کا استعمال کیا گیا ہے آتش و برق و سحاب کی صورت میں۔ اور اب تشریحی حوالہ جات پر بھی ایک نگاہ کر لیجئے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ دوسرا، ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ تیسرا، کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں۔ چوتھا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا شعر۔ اب ہم دوسرے شعر کے لیے اگلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں، اور آئیے اب دیکھتے ہیں شعر نمبر 2 کو۔ شعر ہے، صدائے تیشہ مزدور ہے تیرا نغمہ، تو سنگ و خشت سے چنگ و رباب پیدا کر۔ صدا آواز، تیشہ پتھر توڑنے کا آلہ، سنگ پتھر، خشت اینٹ، چنگ ستار، رباب سارنگی، یعنی یہ دونوں آلات موسیقی ہیں۔ تو اسرار الحق مجاز اپنی قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مسلم نوجوان، اگر کبھی تجھے اپنا جی بہلانے کے لیے نغمے کی خواہش ہو تو یہ عام نغمات، یہ عام موسیقی تیرے کام نہیں آ سکتی، کیونکہ تو خود
خاص ہے، لہٰذا تیرے دل کو بہلانے کے لیے بھی کوئی خاص ہی موسیقی ہونی چاہیے۔ بالعموم موسیقی اور نغمے کا مقصد دل کو بہلانا ہوتا ہے، لیکن تیرا دل اس عام نغمہ اور موسیقی سے بہلنے والا نہیں ہے۔ تیرے دل کو اگر اطمینان ملے گا، اگر تیرے دل کو اچھا لگے گا سننے میں کچھ، تو وہ محنت کرنا اور محنت کے اوزاروں کی آواز سننا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ تو اس قوم کا فرد ہے کہ جس نے کبھی بھی محنت کو، عمل کو، جد و جہد کو، کوشش کو ترک نہیں کیا، جس نے ہمیشہ اپنے زور بازو پر بھروسہ کیا۔ وہ قوم کہ جس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، بلکہ ہمیشہ محنت و مشقت سے قوت لا یموت حاصل کی، ہمیشہ اس دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، کبھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کو گوارا نہیں کیا۔ شاعر اپنی قوم کے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ عمل اور جد و جہد سے کبھی دور مت جانا۔ جس نوجوان کا تعلق ایسے مذہب سے ہو کہ جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان کے ایک ساتھی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری مالی مدد فرما دیجئے، تو آپ نے اس سے کہا کہ تو اپنے گھر سے اپنا اسباب لے کر آ۔ جب وہ اپنا اسباب لے کر آئے تو ان کا اسباب بیچ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کلہاڑی خرید کر دی اور کہا کہ اس کلہاڑی کے ذریعے سے لکڑیاں کاٹ اور پھر انہیں بیچ کر اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حلال کما۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاعر کا اشارہ اسی جانب ہے کہ تمہارا تو تعلق ہی ایسی قوم سے ہے، ایسے مذہب سے ہے کہ جس نے کبھی بھی دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ محنت و مشقت سے کام لیا، دنیاوی مشقت سے کام لیتے ہوئے اپنی غیرت کو ہمیشہ بلند رکھا اور کبھی بھی اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کیا، اللہ کے سوا کبھی کسی کو اپنا رازق نہیں مانا۔ اپنا سر کٹوا دینے والی قوم کیسے ممکن ہے کہ کسی کے سامنے سر جھکا لے سوائے اللہ کے؟ لہٰذا تمہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دنیا میں محنت و مشقت اور جد و جہد اور عمل ہی سے کام لینا چاہیے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جس قوم سے تو تعلق رکھتا ہے اس قوم کے نوجوان اپنی اصل کو بھولتے ہوئے محنت سے جی چرانے لگیں، بلکہ ان کو تو تسلی ملتی ہے، ان کا تو دل لگتا ہی محنت کرنے اور محنت کے اوزاروں کی آواز سننے میں ہے۔ ایمانداری سے کام کرنے والا فرد خود بھی دنیا میں عزت اور ترقی پاتا ہے اور اپنی قوم کے لیے بھی عزت، غیرت اور ترقی کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا اسے اس قسم کی موسیقی سے دور رہنا چاہیے جو اسے حقیقت کی دنیا کو بھلا دے، بلکہ اس کی موسیقی تو ایسی ہونی چاہیے جو سوئے ہوئے کو بھی بیدار کر دے۔ اگر کوئی اپنے ضمیر کو سلا بیٹھے تو پھر ممکن ہے کہ اسے اس قسم کی موسیقی لطف دینے لگے۔ اگر کسی کا ضمیر بیدار ہے تو ممکن نہیں کہ وہ عام موسیقی سے بہل جائے، بلکہ اس کا جی لگتا ہے محنت و مشقت میں۔ وہ کبھی بھی ایسی موسیقی کو پسند نہیں کرتا جو اسے خواب غفلت میں مبتلا کر دے، بلکہ اسے تو تیشے کی اور اینٹ پتھر کی آواز موسیقی سے زیادہ اچھی لگتی ہے، اس کے لیے تو یہی موسیقی کی حیثیت رکھتی ہے۔ شاعر اپنی قوم کے نوجوانوں کو عمل کے لیے اکساتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ہمارا مستقبل ہو، تم اگر اپنے فرائض کو جاں فشانی سے ادا کرو گے تو یقیناً جلد ہی تم خود بھی ترقی پا جاؤ گے اور تمہاری قوم بھی شاہراہ ترقی پر فراٹے بھرنے لگے گی۔ جوانی یقیناً وہ عمر ہے کہ جس میں انسان کی صلاحیتیں عروج پر ہوتی ہیں، تاہم یہ وہ عمر بھی ہے کہ جس میں انسان کے راہ راست سے بھٹک جانے کے خدشات اور امکانات بھی
سب سے زیادہ ہوا کرتے ہیں، مگر اے میری قوم کے نوجوانوں، تم رقص و سرود اور بے راہ رو کر دینے والی دنیا کی دیگر رنگینیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان غلط راستوں پر بھٹک جاؤ، ان راستوں میں کھو جاؤ اور یوں اپنے راستے کو کھوٹا کر کے منزل سے محروم ہو جاؤ۔ تمہیں اس دنیا میں عیش و آرام کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم خود کو، اپنی قوم کو اور پوری انسانیت کو سیدھے راستے پر چلاتے ہوئے اعلیٰ ترین مقام اور اصل منزل تک پہنچا دو۔ خود کو محنت کا ایسا عادی بناؤ کہ تمہیں محنت کیے بغیر سکون اور اطمینان ہی نہ ملے۔ یاد رکھو، دنیا میں لاکھوں میں کوئی ایک مثال ایسی ہو سکتی ہے کہ کسی نے محنت نہیں کی پھر بھی وہ کامیاب ہو گیا، لیکن تمہیں ایسی کوئی مثال ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گی کہ کسی نے محنت کی اور وہ کامیاب نہیں ہوا۔ ہاں، ایک امکان ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے تھے تمہیں وہ نہیں ملی، لیکن اس بات کا یقین رکھو کہ تم نے اگر ایک مقصد کے لیے جد و جہد کی، کوشش کی اور وہاں تمہیں یہ لگا کہ میں کامیاب نہیں ہو سکا، تو اللہ تمہارے لیے بہتر جانتا ہے، وہ تمہیں جو تمہارے لیے بہتر ہوگا اس مقام پر کامیابی ضرور عطا کرے گا۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ انسان کی محنت کو رائیگاں جانے نہیں دیتے۔ لہٰذا اگر تمہارے سامنے یہ انتخاب ہو کہ تمہارے سامنے تلوار بھی پڑی ہے اور جام بھی پڑا ہے، تو تم سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ تم اپنے اسلاف، اپنی قوم کی روایات کو نبھاتے ہوئے جام کو نہیں بلکہ شمشیر ہی کو اٹھاؤ گے، کیونکہ تمہاری قوم کی روایت ہی یہ رہی ہے کہ پہلے محنت و مشقت اور اس کے بعد آرام۔ وہ اور اقوام ہوتی ہوں گی کہ جن میں پہلے آرام اور اس کے بعد کام ہوتا ہے۔ جب تک تم اپنی ذمہ داریوں سے مکمل طور پر عہدہ برآ نہ ہو جاؤ، یہ ممکن ہی نہیں کہ تم اطمینان حاصل کر سکو، تم آرام کر سکو، تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ سکو۔ تمہارا ضمیر تمہیں اس چیز کی اجازت ہی نہیں دے گا۔ شاعر اپنی قوم کے نوجوانوں کے دلوں میں محنت کی عظمت اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ایسے بنو کہ تمہیں موسیقی جیسی چیزوں سے دل لبھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تم خود کو اس قدر محنت و مشقت کا عادی بنا لو کہ تمہیں انہی چیزوں میں لذت محسوس ہونے لگے۔ یاد رکھو، کامیابی کا کوئی مختصر راستہ، جسے انگریزی میں شارٹ کٹ کہتے ہیں، نہیں ہوتا۔ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ہے محنت۔ جس نے دنیا میں محنت کی وہ یقیناً سرخرو ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ شاہین جتنا بھی بھوکا ہو، نڈھال ہو رہا ہو، اس کے باوجود وہ کسی دوسرے کا مارا ہوا شکار کھا لے۔ لہٰذا تم بھی ہمیشہ محنت کے لیے تیار اور آمادہ رہو، اس کے نتیجے ہی میں تمہاری دنیا میں عزت قائم رہے گی، برقرار رہے گی۔ جان لو کہ اگر تم نے پختہ ارادہ کر لیا کہ تمہیں منزل کو حاصل کرنا ہے تو راستے کی دشوار گزار گھاٹیوں کو تم مسکراتے ہوئے پار کر جاؤ گے۔ سارا معاملہ تمہارے عزم کا ہے۔ اگر تمہارا عزم مضبوط ہے تو تم کبھی بھی اپنی منزل کو حاصل کرنے سے کم چیز پر سمجھوتا نہیں کرو گے۔ تم تمام پرپیچ اور پرخار راستوں سے مسکراتے ہوئے گزر جاؤ گے۔ یاد رکھو، کبھی بھی کامیابی سے پہلے جشن نہیں منایا جاتا، البتہ جب کامیاب ہو جائیں تو اس کے بعد جشن فتح منایا جا سکتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی اس شعر کی تشریح۔ اب آئیے ذرا مزید کچھ چیزیں بورڈ پر دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں تراکیب کا استعمال کیا گیا ہے: تیشہ مزدور، سنگ و خشت اور چنگ و رباب۔ تشریحی حوالہ جات ہیں: بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد۔ دوسرا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ تیسرا،
محنت کرنے والے بازو آگ میں پھول کھلائیں، محنت سے سب کنکر پتھر موتی بنتے جائیں۔ چوتھا، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس آخری شعر کو تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے پڑھا ہو، دونوں طرح سے ہی مشہور ہے، میں نے جہاں سے پڑھا ہے وہاں سے اس طریقے میں زیادہ درست ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھی ہماری دونوں اشعار کی تشریح۔ امید ہے آپ کو تمام نکات کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔